बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबरें दो हैं। एक खबर है जनाब आर्मी चीफ के खिलाफ घटिया गलीज किस्म की कैंपेन के हवाले से, और एक है मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो भी पायन मैदान में आई पड़ी हैं। और मेरा ख्याल है पहले मरियम नवाज वाला मामला डिस्कस कर लें, क्योंकि दूसरी खबर जाहिर है वो इमरान खान से रिलेटेड है कि इमरान खान ने गंद पाया जड़ा, वो वाली बात बाद में की जाए। पहले ये जो है ना मरियम नवाज वाली मामला वो जरा बता दीजिए। पटवारी बड़े परेशान है सारे के सारे नून लीगिए कि साडी पार्टी नूं की होया पिया, किहड़ा इन्हां नूं मिर्गी दा दौरा पिया, इन्हां दी किहड़ी विटामिन डी दी कमी है कि जनाब पैरां दे भार नहीं पा रहे। मैं आपको अच्छी इतला देने लगा, और अच्छी इतला ये है कि जनाब आज एक इजलास हुआ। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि मरियम नवाज ने इजलास की सदारत करनी थी लेकिन वो नहीं आई किसी वजह से। बहर वहाँ पर जो इजलास की सदारत की है मेरी इतला के मुताबिक वो की है जनाब ख्वाजा सादरी साहब ने, और ख्वाजा साहब ने ये फरमाया है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पीर की सुबह 4 बजे, जी आप दुरुस्त सुन रहे हैं, सुबह 4 बजे, दोपहर 4 बजे नहीं, सुबह 4 बजे मोटरवे पर उन्होंने कहा कि सारे जने उत्थे पहुंचो, जितने टिकट होल्डर्स हैं, जितने MNAs हैं, वो सारे लाहौर के लोग जो हैं 300 बंदा उन्होंने कहा जनाब आप लेकर पहुंचे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 300 बंदा भी अगर लैके जाया जाए तो ये भाई को 8-10 हज़ार के करीब बंदा जो है आलमोस्ट बन जाता है। तो वो उन्होंने कहा जी वहाँ पर आए मोटरवे पे, और फिर वो वहाँ से रवाना होंगी और रास्ते में काफ़िले लोग मिलते चले जाएंगे। लेकिन ज़्यादा जो उनकी तवज्जो है ना वो ये है कि जनाब जो क्या कहते हैं रावलपिंडी है, रावलपिंडी के जो गिरदोनुमा के एरिया है ना 40 किलोमीटर के जो MNA MPA पैंदा है ना टिकट होल्डर जो ख्वाहिशमंद है, उन्होंने कहा भाई बंदे की तादाद घटनी नहीं चाहिए, मौलवी तो बहुते बंदे होने चाहिए साढ़े। अच्छा, अब ये एक जो है ना मुकाबला होता है सियासी जमातों का कि जनाब अगर मुश्तरका जलसा है तो साढ़े बंदे वादे ने कि साढ़े बंदे वादे ने, ये एक जो है ना सेहतमंद मुकाबला है, लेकिन ये मुकाबला बहाल होता है। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ कि भावें नून लीग के बंदे मौलाना से काफ़ी ज़्यादा हूँ, लेकिन नज़र मौलाना के बंदे आने जे अहमद अंदाज देवा क्यों, इसलिए कि मौलाना के बंदे ना एक डिसिप्लिन में बैठे होते हैं, बिल्कुल एक उनका ऐसे होता है जिस तरह फौज बैठी है ना, ठीक है, सफ़ा बिछा के जनाब हाथी छात पा के, और पूरा उनका एक डिसिप्लिन नज़र आता है। फिर जो उनको कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो एक ख़ास वर्दी में होते हैं, बाकायदा डिसिप्लिन लोग हैं वो इधर उधर नहीं हिलते। मैंने आपको कई बार पहले बताया कि वो यानी ईमानी कुव्वत के तहत मौलाना साहब को अपना मुर्शद मानते हैं। वो उनको यकीन है इस बात का कि मौलाना दी पर्ची दे उत्ते जन्नत दा बुआ खुलना है, वरना भाएं जहन्नम पक्की जे अगर थोड़ा या इधर उधर होए। जितने भी मौलाना हैं उन सब के फॉलोअर्स जो हैं वो उनका यही ईमान होता है, यही यकीन होता है। अब सच्ची गल केड़ी है वो उस पर सारे जानते हैं क्या है, वो तो रब ने जिन्हें चाहना है उन्हें आप जाना जन्नत विच, लेकिन बात लोगों का अपना अपना एतकाद है, मैं उनके ऊपर बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जनाब वो बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठे होते हैं। ये नून लीग वाले होंगे, जो पीपल पार्टी वाले होंगे या दूसरी सियासी जमातों के जो लोग होते हैं वो भाई ना अपने हल्ला गुल्ला च होंगे, उन्होंने नाल जनाब छोले भी खाने होंगे है, नाल उन्होंने गल्लां भी करनी होंगी हैं, कोई बंदा टकर गया उन्हें जफ्फी भी पानी होंगी है, कई ऐसी मुलाकातें करनी होती हैं जिसमें सोशल किस्म की गुफ्तगू होती है, और फिर वो आपस की कोड भी करनी होंगी है, कई मामला उन्होंने अपने ना सैटल करने होंगे हैं। ए जो दूसरे ना ए नहीं करते हो जाए काम। बहर मरियम भी मैदान में आ गई हैं इस वक्त। जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पायन ऐसी की तैसी जो इमरानदार जजेस हैं, ये सर पूरी की पूरी जो हुकूमत है, और इनको यकीन कीजिएगा पीछे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। ये मैं आपको अभी बता दूं, अगर कोई ये समझता है कि जनाब इनको सपोर्ट हासिल नहीं तो गलत फहमी का शिकार है। इससे पहले भी व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ, एक निशानी के तौर पे मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक इजलास तलब किया था कि IG इस्लामाबाद भी आ जाए, SSB इस्लामाबाद भी आ जाए, DAG भी आ जाए। उन्हें समझा सारे वेले बैठे ने, बस मेरे एक इशारे से सारे नसते चले जाएंगे। ओ भाई तेरी हैसियत ही कोई नहीं, तू वेख से सही तेरे ना बनता की होली होली। लेकिन बाद उन्होंने बुलाया सबको, कोई पुलिस वाला नहीं आया भाई उत्थे, सिर्फ वहाँ पर जो है DC साहब आए, और जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा जनाब मैं सर जो तुम कहोगे मैं सुन लाँगा, जाके दस देंगा, हूँ IG नूं मैं हुक्म तो नहीं ना देना, लिहाजा वो जाके बता तुम देंगे, बाकी फिर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी गल कितने जानी तो कितने नहीं जानी। तो बड़ा शदीद किस्म का सेक जो है ना वो पहुँचा हुआ है ईमानदार जजों को।
اور پسینے چھوٹ رہے ہیں، حالانکہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا حالات ان کے کافی خراب ہیں، یہ میرے تک اطلاعات ہیں۔ بہرحال اب مریم نے بھی اپنا چونکہ بھار پاتا ہے، یعنی مسلم لیگ نون آ گئی ہے، پیپلز پارٹی بھی اپنی ماڑی موٹی تیاری کر رہی ہے، میرا خیال ہے وہ جو ان کی پارٹیسپیشن ہوگی نا وہ ایک ہوگی صرف اظہار یکجہتی کے لیے، کہ 2-4 قیادت کے لوگ جو ہیں، اہم قائرہ صاحب ہو گئے، نیر بخاری صاحب ہو گئے، ہو سکتا ہے بلاول صاحب بھی چلے جائیں، وہاں پہ جا کے تقریر وغیرہ کریں اور اپنا اظہار یکجہتی کریں، کیونکہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں ہیں نا وہ ججوں کے خلاف، ہم خیال ججوں کے خلاف خم ٹھوک کر میدان کے اندر آ گئی ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے اوورال۔ ادروائز ہو سکتا ہے کہ مطلب لوگوں کے لیے اچھی خبر ہو کہ ٹھیک ہے ہوں حال ہی کوئی نہیں سریا، لیکن اوورال پاکستان کے لیے بری خبر ہے کہ عدلیہ اس حد تک تقسیم ہو گئی ہے سر، کہ ایک دھڑا جڑا ہے وہ آج عمران خان صاحب خطاب کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ججز کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، چیف جسٹس نے میرے بڑا احسان کیا ہے، اور جناب میں تو بڑا ان کا خاص طور پہ بڑا ان کا کیا کہتے ہیں آبھاری ہوں، یعنی شکر گزار ہوں، اور میں جناب بڑا ان کا تابع دار ہوں۔ تو یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قانون اور انصاف کی فتح ہوئی، میں کیا کمال ہو گیا یار، پتہ نہیں کدا نہ انہیں قانون رکھا ہے، کدا نہ انہیں انصاف رکھا ہے، نہ ان کو قانون کا پتہ ہے، نہ ان کو انصاف کا پتہ ہے، اور نہ ہی چلے اگلی گل میں نہیں کرتا، وکیل کر دے پھر دینے، وہ میرا خیال اس کو وہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ تو ہے یہ والا پارٹ، دوسرا پارٹ جو ہے نا سر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک بی بی سی کی خاتون تھی، وہاں پر اعجاز سید صاحب بھی موجود تھے، اور وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہاں پر بی بی سی کی خاتون کے ساتھ، وہ تو اب ریکارڈ پر آ گئے ہیں، سارے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں اس کو، کل جب تک وہ نہیں چلا پا رہے تھے، بلکہ بڑا مزیدار واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز سید صاحب سے انہوں نے پوچھا، ٹی وی کی جو ان کی اینکر ہے، نیوز اینکر، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو ہے میں نے بھی پسینہ آ گیا، ذرا میں صاف کر لوں، اسی مائنڈ نہیں کرنا ہے، آہو بڑا ضروری ہے جی، یہ دیکھ لو تھوڑے سامنے پسینے آئے پے نے، مین پسینہ آیا، بتی گئی سر اتنے، اے خرم دستگیر صاحب یہاں پہ لائٹ گئی ہوئی ہے، اور یہ ان شیڈولڈ لائٹ جاتی ہے، میں کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا پھر جناب وہ اعجاز سید صاحب جو ہے نا، ان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب اور کیا کہا، تو اعجاز سید نے کہا جی اور تو آپ نے مجھے بتانے سے منع کر دیا کہ وہ نہیں بتانا، تو بڑے حادثے پہ آ گئے۔ بہرحال وہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جناب آرمی چیف کا انہوں نے نام لیا تھا عمران خان صاحب نے، کہ ایک ہی بندہ رسپانسبل ہے اور وہ آرمی چیف ہے۔ اب تو خیر وہ کلپ بھی چل رہا ہے، اس کلپ کے چلنے کے بعد سر یوتھیا بریگیڈ ہوئی ہے ایکٹیو، اور جنرل عاصم صاحب کے خلاف جو کہ آرمی چیف ہے پاکستان کے، ان کے خلاف ایک گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ اچھا اب وہ کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جائے، ذرا دیکھو ٹیکنیک ذرا چیک کرنا نہ دیں۔ ایک کال ہے 3-3.5 منٹ کی، اور اس میں ایک ہی خاتون ہے جو بول رہی ہے، دوجا کنہ گل کر رہی ہے وہی آواز نہیں آ رہی بیچ، ٹھیک ہے۔ اب وہ خاتون یہ پوچھ رہی ہیں کسی سے، وہ فلاں فلاں تھا نا، ہاں وہ بھی تھا وہ بھی تھا، وہ بتا یہ رہی ہیں کہ جناب جو لاہور کے کور کمانڈر تھے سلمان غنی صاحب، ان کے سلمان فیاض غنی میں ان کا نام تھا پورا، وہ جناب بڑے اچھے آدمی ہیں، اور وہ تو گولی نہیں چلائی انہوں نے، حالانکہ جنرل عاصم کا حکم تھا کہ گولی چلانی ہے، انہوں نے سب کو منع کر دیا، انہوں نے کہا نہ گولی نہیں چلانی۔ یہ اس کا میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں، وہ 3-3.5 منٹ کی گفتگو ہے، لیکن میں اس میں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جتنا انہوں نے ڈرامہ کیا نا وہ بتانے لگا ہوں۔ پھر دوسری بات وہ کہتی ہیں کہ میں نے مجھے انہوں نے بتایا، اور وہ نام لے رہی ہیں کور کمانڈر کی بیگم صاحبہ کا، کہ انہوں نے فلاں کو بتایا، فلاں نے مجھے بتایا، اس طرح کا ایک کہانی بنا کے سنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب انہوں نے بتایا کہ سلمان نے تو فون کیا، سارے کور کمانڈرز کو فون کیا، تو کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اچھا اب یہ جو دو باتیں ہیں نا، اے پائے نے میرے حالت جو تھلے نہیں اتری ہیں۔ تیسری بات بھی انہوں نے بتائی ہے، وہ چلے آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں، کہ دو باتیں میں کیا یار ایتھے رک جا پائی پہلے یہ تے تھوڑا جا ذرا غور کر لئیے، یہ گلاں کیویں ٹھیک ہو سکتی ہیں، یہ غلط ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں اگر کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو تو وہ باقی کور کمانڈرز کو فون کر کے پوچھے گا کہ یہ کی کرنا ہے، یہ جی ایچ کیو فون کر کے پوچھے گا؟ یہ کوئی عقل پہ مبنی بات ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ بھائی وہ خود کور کمانڈر ہے، اس کے نیچے فورس ہے، پوری لاہور کی جو کور ہے وہ اس کے نیچے ہے، اس کے ایک اشارے کے وہ ماتحت ہیں،
وہ اشارہ کرے جناب جو چاہے ہو جائے, دوسری رائے کوئی نہیں اس کے اندر, انہیں کیا ضرورت دوسرے پاس فون کرن دی, ٹھیک ہے, وہ نہیں فون کرتے. تو یہ جھوٹ ہے, اس میں لوپ ہول چھوڑ گیا ہے یہ عمران ڈوز, چوٹ ہونا نہ پائے نا, یہ کال اس لیے میں نے کہا ہے جھوٹی ہے. دوسری وجہ سن لی, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جنرل آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم کا بار بار نام لے رہی کہ وہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا فائرنگ کرنی ہے, اور سلمان بھائی نے منع کر دی کہ میں نے فائرنگ نہیں کرنی. تو اگر جنرل عاصم کا حکم تھا کہ فائرنگ کرنی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر جی ایچ کیو میں جب وہ گئے ہیں تو وہاں پر فائرنگ کیوں نہیں کی گئی؟ چلو ایسے سلمان بھائی نے منع کرتا نا, اتنے کیوں نہیں فائرنگ ہوئی سر, اتنے کن نے منع کیتا؟ تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف باقاعدہ طور پہ پلان کر کے دو چیزیں یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک عادل راجہ ہے, ان کا کریکٹر, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر وقت بتاتا رہتا ہے کہ جناب جو فوج ہے نا اس کے اندر رفٹ بہت زیادہ ہے. یہ اس آڈیو کال کا بھی ایک مقصد یہ ہے کہ رفٹ بتائیے کہ رفٹ کتنی بڑی ہے, جو کہ جھوٹ ہے. فوج میں ایسا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو تو آنا حکم تھلے تکر امپلیمنٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب تھلے والا کہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مطلب وہ کوئی جمہوری فورم نہیں گا, وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے گا پائن, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس آڈیو کے اندر ایک تیسری بات بھی ہے, اور وہ تیسری بات میں چیف جسٹس آف پاکستان نو خام خواہ جڑا چکیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر ان کے قریبی عزیز رہتے ہیں. اچھا, اب وہ قریبی عزیز جو رہتے ہیں چیف جسٹس کو انہوں نے رشتہ بھی دسیا ہے کہ کون ہوتے رہتا ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر عطاب بندیال صاحب کے قریبی عزیز جو ہیں, پھر سلمان صاحب نے جب دیکھا سلمان بھائی نے کہ کام خراب ہو گیا, تو پھر انہوں نے سیڑھی لگائی اور اس سے وہ ان چیف جسٹس صاحب کے عزیزوں کے گھر اترے اور وہاں سے وہ چلے گئے. یعنی یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یار, پاکستان کے کور کمانڈرز جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو امرانڈوز آئے سن اتھے حملہ کرن, یہ بہت کو طاقتور شہما سن. یعنی یہ طریقہ کار ہے ان کا کہ پاکستان آرمی کو بدنام کرنا ہے, چیف آف آرمی سٹاف کو بدنام کرنا ہے, اور کسی بھی طرح انسٹیٹیوشن کو انہوں نے کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس کا پرسیپشن خراب کرنا ہے. یہ ان کا ٹوٹل مقصد ہے. وہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ جو حملہ بھی ہوا ہے نا سر, اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. اس لیے کرنا ہے کہ پاکستان ایک جو ہے وہ نیوکلیر کنٹری ہے. جب اس طرح کے حملے شملے ہون گے تو جناب مڑ کے پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ دیکھو جی انہوں نے اپنے گھر نہیں سنبھالے جاندے. یہ یہاں پر کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ جناب ان کے پاس نیوکلیر ہو تو ایک کل نو تے وہ بھی نہیں سنبھالے جائے گا, کوئی کھوجے گا جگہ ہے, کوئی چلا دے گا جا کے, پھر کی کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ جناب نیوکلیر ختم کریں. یاد کریں عمران احمد خان نیازی نے پچھلے سال یہ بات کی تھی, 2-3 انٹرویوز میں اس نے یہ بات کی تھی کہ یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جناب ہمارا نیوکلیر جو ہے ٹیکنالوجی, اس پر دنیا کہے گی کہ اس کو ختم کرے, تلف کرے اس کو. تو وہ پائے نا وہ اس پاس ٹریا پیا جی. یہ ہے ٹوٹل گیم. تو میرے پپو پیارے پاکستانیوں, مہربانی کریں تھوڑی سی آنکھیں کھولیں. حالات جو ہیں وہ عمران خان نکی ایٹم نہیں ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ جناب کسی نے کاندھ تے وایا تو ٹر روپیہ, نہ, پلان کر کے سارا جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. اور اس کی جڑیں جو ہیں بڑی دور تک جاتی ہیں. اس کو اس کے خلاف جو چیزیں چل رہی ہیں وہ قانون کے مطابق جو بھی چلے گا نہیں چلے گا وہ میں اس پر نہیں جاتا. لیکن میں تو ڈاکٹر اسرار والی بات جو ہے نا اور حکیم سعید والی بات سر, وہ سر اس پر یقین کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اور اس کے بعد آپ ساری چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں. اس وقت چائنا اور امریکہ کے درمیان جڑی لڑائی جاری ہے, پاکستان نو پیسہ کوئی نہیں لبن ڈیا, ہم پھر چائنا کی طرف چلے گئے ہیں, تو امریکہ نو تکلیف ہے کہ اتنے انریسٹ پیدا کر دو. ٹوٹل کہانی جڑی نا وہ اے وے. تو باہر لیکن اب سر صورتحال جو ہے نا وہ اب بدلے گی انشاءاللہ تعالی, جلدی بدلے گی. اب دیکھیں گے
پیر نو میدان لگ رہا ہے. بائی دا وے کل 14 تاریخ ہے. وہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کل کیڑا کیڑا کتنے کتنے ووٹ پا رہے ہیں, دسنا ضرور میں. جس طرح میں آپ سے یہ کہتا تھا کہ جناب 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوگا یا 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا. ہاں صاحب غلطی نہ کرنا اسمبلی توڑنا نہیں. یاد کریں کب سے میں نے یہ بات کرنی شروع کی ہوئی, ٹھیک ہے. نہیں ہوئے گا 90 دن سے الیکشن, ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی فتح نہیں ہوگی. آخری فتح غریب عوام کی ہوگی. اب دیکھتے جائیں, اور وہ دن نزدیک ہے. مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے. جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے کے لیے بھی لاکھ.